बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आतिफ़ सुल्तानी आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारे साथ महिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर नहरिया शरीफ से एम.फ़िल इस्लामियात में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अल्लामा मोहम्मद उमर गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सबसे पहले हाफ़िज़ आतिफ़ साहब आपका शुक्रिया कि आपने बंदा नाचीज़ को, इस नालायक और निकम्मे और नाकारा को इस काबिल समझा कि मीडिया, लोकल चैनल या सोशल मीडिया के सामने आप मेरी बात लोगों तक पहुंचा सकें। अल्लाह का लाख लाख फ़ज़ल है, उसका शुक्र है। सर बहुत दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आपको मुबारकबाद हम भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं। सर सबसे पहले ये बताएं कि ये हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलख़ुसूस इलाक़ाए तत्तापानी का बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आपने एम.फ़िल में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो सर इस शानदार कामयाबी के पीछे जो है वो आपकी मेहनत कितनी है और इसमें आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा का कितना ताउन शामिल है? देखिए आतिफ़ साहब, इसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम नंबर 1 है। उसके बाद मेरे अब्बा हुज़ूर, मेरे वालिद गिरामी जो स्कॉलर भी थे और टीचर भी थे, मास्टर नसीम मरहूम व मग़फ़ूर, उनकी रूहानी तवज्जो। नंबर 3 वालदा साहिबा की दुआएँ। नंबर 4 असातिज़ा की तरबियत। और नंबर 5 मेरे पीर और मुर्शिद जो इस यूनिवर्सिटी के बानी हैं, हुज़ूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रूहानी तवज्जो से मुझे ये कामयाबी मिली है। सर ये बताइएगा कि इस पूरी एम.फ़िल में जो कुल नंबरात कितने होते हैं और इसमें से आपके कितने नंबर हुए? इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के, चूँकि जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शायद थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस भी होता होगा। इसमें 1000 नंबर थे और मेरे 870 हैं, राउंड अबाउट 90% मेरे मार्क्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम.फ़िल इस्लामिक स्टडीज़ में अपने डिपार्टमेंट में अल्लाह के फ़ज़ल करम से मेरी नंबर 1 पोजीशन है। अच्छा माशाल्लाह। सर उसके बाद ये बताएँ कि आपने एम.फ़िल में इस्लामियात सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया? हदीस पाक है कि मन युरिदिल्लाहि बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन का फ़हम अता फ़रमाता है। मुझे तो दीन की अभी एबीसी उसका भी फ़हम नहीं हासिल हुआ, लेकिन ये एक डायरेक्शन है। अगरचे बचपन से मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट, मेरे साथियों को, स्टूडेंट्स को, कोलीग्स को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसको बोलना, पढ़ना, सुनना, उसका मुझे बड़ा शौक़ रहा है। और ग्रेजुएशन जब मैंने की थी तो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में मेरी 4th पोजीशन थी। उस वक़्त भी 20 मार्क्स से मेरा गोल्ड मेडल रह गया था। तो इंग्लिश में मैं टॉपर था अल्हम्दुलिल्लाह, 107 थे जो पूरे आज़ाद कश्मीर में हाईएस्ट मार्क्स थे। उस वक़्त भी मैंने एमए इंग्लिश का इरादा किया। ज़िंदगी में बाद में भी कुछ स्टेजेस आए, लेकिन अल्लाह ताला मोड़-मोड़ के मुझे इसी तरफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला दीन का नॉलेज और फ़हम जो है वो उसकी अता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास निगाह है। अपने वालिदैन जो हमारा पस मंज़र है, ददियाल ननियाल दोनों साइड से बड़ा मज़हबी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के फिर मुझे वो इस्लामियात की तरफ लेकर गई। आपने सर तालीम कौन-कौन से इदारों से हासिल की और सबसे अच्छा वक़्त दौरे तालिब इल्म में किस इदारे में आपका गुज़रा? देखिए आतिफ़ साहब, यहाँ हम ततापानी एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन में, यहाँ हमारा घर भी है, 2 अज़ला का संगम है, पुंछ और कोटली, जहाँ इस खूबसूरत शाम आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर के फ़ासले पर मेरा गाँव गोहराबाद शरीफ है। और वहाँ साथ डिंगाछेतर प्राइमरी स्कूल जो आजकल मिडिल स्कूल है, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ थी, साथ ही मस्जिद थी, वो एक माहौल था। फिर मिडिल स्कूल कनुइयाँ दरियाई पुंछ के किनारे पे। फिर 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये ततापानी इंटर कॉलेज में। उसके बाद दारुल उलूम गुलज़ार हबीब, जहाँ लड़के पोजीशन लेते थे, और वहाँ पर सोर्स ऑफ मोटिवेशन प्रोफेसर अल्ताफ़ साहब, ये बंडोर ततापानी वाले जो डिग्री कॉलेज ततापानी में एज अ लेक्चरर काम कर रहे हैं, वो मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने पोजीशन के लिए। उसके बाद बेरा शीफ और हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला में मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो सबसे खूबसूरत पीरियड मैं समझता हूँ कि बेरा शीफ जो पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में एक इल्म का मरकज़ व महवर है, रूहानियत का मरकज़ व महवर है, वहाँ रूहानियत फ़ील होती थी। तो वहाँ सबसे ज़्यादा सुकून और सबसे ज़्यादा खुशी महसूस। इन तमाम इदारों में बेशुमार आपके असातिज़ा भी होंगे, सबसे फ़ेवरेट असातिज़ा कौन है? अ, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट दूँगा अपने अब्बा हुज़ूर को। माय फादर वाज़ आल्सो अ टीचर एंड स्कॉलर।
پھر پرائمری ایجوکیشن میں مخصوص صاحب تھے. لیکن اگر بیسٹ ٹیچر آپ پوچھتے ہیں تو کالج لیول پہ پروفیسر ذوالفقار صاحب، یہ درہ شیرحان والے اسلامیات کے پروفیسر تھے، بعد میں پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے. انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا اور بہت انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی، آگے بڑھنے کے لیے کہا. اور پھر گلزار بھی میں جب میں گیا تو الطاف صاحب یہ سینئر طالب علم بھی رہے ہیں اور پھر میرے ٹیچر بھی رہے ہیں. میری پوزیشن میں اور میرے کیریئر کو اچھا بنانے میں پروفیسر ذوالفقار صاحب جو درہ شیرحان تطاپانی کے ہیں اور پروفیسر الطاف صاحب بنڈور تطاپانی کے، ان کا بہت اہم اور بہت کلیدی رول رہا ہے. دور طالب علمی کے اندر مشکل ترین وقت کون سا آیا آپ پہ جو عاطف صاحب یہ اس نے اتفاق ہے کہ آپ آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور آج 4 ستمبر ہے. 4 ستمبر 2006 میرے ابا حضور آج سے 17 سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے تھے. اس وقت میں نے بی اے کے پیپرز دیے ہوئے تھے اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کوٹلی میرے ابا حضور زیر علاج تھے. تو رات 10 ساڑھے 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ میری زندگی کا سب سے کربناک اور دردناک وہ سین ہے کہ جب میں ابا حضور کی ڈیڈ باڈی لے کر، میری والدہ صاحبہ ساتھ تھیں، تو جب میں گھر آیا تو چھوٹے بہن بھائی وہ ایمبولینس کی آواز اور گاڑیوں کی آواز کی وجہ سے جب وہ جاگے تو وہ ایک بہت مشکل اور بہت کربناک اور دردناک سین تھا، جس کو میں نے یہ یونیورسٹی میں جب مجھے میڈل دیا گیا اس ٹائم پہ بھی مس کیا اور ہر لمحے مس کرتا ہوں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. میری کامیابی کے پیچھے وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں کہ آج مجھ جیسا نالائق بندہ بھی 6 دنوں سے میں مسلسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ڈائریکٹ کالز پہ، ملاقاتوں میں مبارکباد وصول کر رہا ہوں اور اس کے جواب دے دے کر بھی میں ابھی مکمل طور پر لوگوں کو جواب نہیں دے سکا ہوں. اور آپ کی اس مائک اور اس آپ کے چینل کی وساطت سے میں ان سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں جن کو میں جواب نہیں دے سکا. میں سوشل میڈیا کے استعمال کو بھی اتنا اچھا نہیں سمجھتا، تو اگر کسی کو میں نے جواب نہیں دیا تو وہ میں نے کوئی اگنور نہیں کیا، بلکہ میری وہ کم علمی اور کم فہمی ہے کہ میں اس کے استعمال کو کم جانتا ہوں. میں ان تمام احباب کا، دوستوں کا، کلاس فیلوز کا، سینئرز کا، جونیئرز کا، اپنے علاقے کے، تطاپانی کے، ملک اور بیرون ملک سے جن دوستوں اور رشتہ داروں نے، جاننے والوں نے حوصلہ افزائی کی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زندگی کا سب سے خوشی والا لمحہ آپ پہ کون سا آیا؟ میں نے ابھی 6 دن پہلے، آج چھٹا دن ہے، محی الدین اسلامک یونیورسٹی نہریاں شریف، جب مجھے ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں گولڈ میڈل، اور میں یہ ناظرین اور سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ تعلیمی دنیا میں یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے. والدہ صاحبہ کی موجودگی میں میرے 2 چھوٹے بھائیوں، ابراہیم صاحب جو ٹیچر ہیں اور اظہر الدین صاحب سے چھوٹے بھائی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی. جب میں نے اپنے والدہ صاحبہ کی موجودگی میں، اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اور اپنے کلاس فیلوز، سینئر، جونیئرز اور سب سے بڑھ کے چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی، پھر ڈاکٹر سلطان العارفین صاحب اور وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل آصف ممتاز سکھیرہ صاحب سے جب میں نے ایوارڈ وصول کیا، تو وہ جو سین ہے یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ اور سب سے خوش کن کرنے والے لمحات تھے. یہ بتائیں کہ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ بے شمار کوالٹیز ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ریگولر اتنا ہونا چاہیے. میں لگیا ہوں اپنی ایگزامپل دے دوں، اگرچہ میں اتنا اچھا طالب علم نہیں رہا، نہ آج ہوں. میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں تقریباً 2 سالہ دورانیہ تھا، تو صرف ایک چھٹی کی، وہ بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی میری پی ایس سی تھی، تو وہ میں نے اپلیکیشن دی، تو ساتھ اس کے وہ میں نے ڈیٹ شیٹ نتھی کی کہ آج میں چونکہ امتحان دینے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں کلاس میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. تو فرسٹ یہ ہے کہ اس کو ریگولر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ٹیچر کو بہت غور سے سنے. میں یہ بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کے سنتا رہا ہوں، یہ سب اس کا فیض اور فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کامیابیاں دیتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آج کے اس مشکل دور کے اندر مہنگائی عروج پہ ہے، تو ظاہر ہے غریب والدین کو بچوں کے لیے کتابیں خریدنا مشکل ہیں، داخلے فیسیں وغیرہ. تو اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ تعلیم کی قدر نہیں ہے. تعلیم جو ہے وہ بالکل اس لیول پہ نہیں ہے جتنا آج کل ہنر ہے. تو اگر ایک بندے کے سامنے دو آپشن رکھے جائیں کہ وہ تعلیم کو چوز کرے یا ہنر کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کون سا آپشن چوز کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ عاطف صاحب. ہم اس وقت ہمارا ملک جو ہے، یہ ویسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے یا مشکل دور سے گزر رہا ہے. تو میں نے بھی زندگی کی کوئی 38 باریں دیکھی ہیں. مشکل ترین لمحات ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور میں یہ پیغام بھی ساتھ دینا چاہوں گا کہ ان حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے. آپ سے ضرور پوچھا جائے گا، ہم اس وقت دریائے پنچ کے کنارے پہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ دریائے نیل کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرا
تو مجھ عمر سے پوچھا جائے گا، یعنی صرف وہاں پر خوشحالی نہیں ہوگی بلکہ امن اتنا ہوگا کہ کوئی درندہ، کوئی طاقتور جانور بھی اس کتے کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، وہ بڑی آزادی سے وہاں پانی پیے گا۔ تو ان حکمرانوں نے جینا آرام کر دیا ہے عام لوگوں کا۔ اس کے باوجود یہ صرف پاکستان ہی ہمارا نہیں ہے، وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلم ہیں ہم، سارا جہاں ہے ہمارا۔ پاکستان نہ صحیح اور دنیا ہی صحیح، لیکن تعلیم نمبر ون ہے، اس کو پریارٹی دینی چاہیے۔ ہمارا بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ اس وقت بیرون ملک جا رہا ہے، پاکستان کے حالات سے ڈسٹ ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہم اس کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہیں۔ ہاں، پاکستان کی گورنمنٹ سے، بیوروکریسی سے، حالات سے ہم ضرور ڈسٹ ہیں، لیکن پوری دنیا ہمارا ملک ہے، پوری دنیا ہمارے لیے، دنیا ہے انسان کے لیے، تو ہمیں ان باؤنڈریز کو توڑتے ہوئے باہر جا کے باقی ممالک میں بھی اپنی خدمات ساری انجام دینی چاہیے۔ میرے بہت سارے کلاس فیلوز، سینئر، جونیئرز ہمارے علاقے کے دوست جا چکے ہیں، تو تعلیم کو نمبر ون رکھیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، مشکل حالات میں بھی، مہنگائی کے حالات میں بھی آپ تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا۔ میرے ساتھ ہزاروں بار ایسا ہوا ہے کہ جب بظاہر وہ جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جیب میں ختم ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اس چیز کو بیریئر نہیں بنانا چاہیے۔ امیر لوگ تو ویسے بھی عیاش پرست ہوتے ہیں، انہوں نے تو نہیں پڑھنا۔ تو ہمارے ملک میں جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، عموماً غریب یا ہماری طرح کے متوسط لوگ پڑھتے ہیں، تو بلکہ انہیں ان حالات میں زیادہ محنت سے پڑھنا چاہیے۔ سر ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ایک 9th 10th کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ پیپروں کے دنوں میں بالخصوص راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرتا ہے، انڈر پریشر بھی ہوتا ہے، تو بڑے لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے؟ چونکہ آپ نے ایم فل کیا ہے، تو یہ بتائیں کہ بڑے لیول پہ بھی بندہ اسی طرح انڈر پریشر ہوتا ہے اور دنوں رات جاگ کر محنت کر کے پھر پیپر کی تیاری کرتا ہے، یا سرسری نظر مار کے تھوڑا بہت مطالعہ وغیرہ کر کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب بندہ بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو؟ میں نے ایک سوال کے جواب میں پہلے بھی کہا کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی حاضری جو ہے وہ 100% ہو، دوسرا یہ ہے کہ ٹیچر کو آپ غور سے سنیں، باقی آپ انجوائے کریں۔ اگر آپ نے کلاسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، ٹیچر کو غور سے سنا ہوا ہے، چھوٹے لیول پہ یہ ضرور ہے کہ ڈیفینیشنز کو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آیت اور حدیث سے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، اس کو ایگزیکٹلی انہی ورڈز میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن بڑے لیول پہ یہ ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو اس کے نمبر زیادہ بنتے ہیں، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے کنسیپٹ کلیئر ہیں، اور وہ جو ایک رٹا سسٹم ہے نا، اس سے زیادہ حوصلہ افزائی ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ کے پڑھیں، تو اس کی زیادہ ویلیو ہے۔ سر آخر میں اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میں دو پیغام دوں گا۔ موجودہ جو حالات ہیں، ایک تو مہنگائی ہے، کرپشن ہے، ملک جو ہے وہ اس کے بڑے برے حالات ہیں، وہ ہر بندہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے جانتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، تو میں اس کے لیے معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران، بیوروکریسی، ایون کہ عام بندہ بھی، ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، رسول پاک کی تعلیمات سے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹ بالکل نہ ہوں، تمام مسائل کا جو حل ہے وہ علم ہے۔ یہ علم پہ جتنا ہم فوکس کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری جنگ جو ہے وہ صرف مہنگائی سے نہیں ہے، ہماری جنگ جہالت اور پسماندگی، ذہنی پسماندگی، اخلاقی گراوٹ، ان سب چیزوں سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب مشکلوں سے ہم نکلیں گے، اگرچہ مشکلات بہت بڑی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مشکلات بڑی ہو کر بھی چھوٹی اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا جو رب ہے وہ نہ صرف بڑا ہے بلکہ وہ سب سے بڑا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارا حامی و ناصر بہت ہوگا۔ شکریہ سر آپ کے وقت کا۔